अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रुमान शाह की किस्त नंबर 35। रुमान शाह गहरी नींद में सोया हुआ था जब अचानक तेज रोमांटिक परफ्यूम की खुशबू के झोंके ने नींद से बेदार किया। रूम में मदम सी लैंप की रोशनी फैली हुई थी। इस मदम सी रोशनी में वो एक साया देख रहा था जो शिद्दत से इसके करीब झुका हुआ था। इसकी सांसों का तेज दरिया और इसकी मौजूदगी की शिद्दत से रुमान शाह फौरन समझ गया कि वो इशाल है। रुमान शाह ने घबरा कर इसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और अपनी नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों को मलते हुए बेड से उठकर बैठ गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो आंखों में हैरानी और उलझन वाजिया थी। विशाल, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा छुपा हुआ था। शाह, मुझे इस तरह धुतकार कर दूर नहीं कर सकते। आज फैसला होकर रहेगा। वो फैसला किन अंदाज में बोलते हुए पूरे रूम की लाइट्स को ऑन कर चुकी थी। शाह का यूं धुतकार का झटकना उसके पूरे वजूद में गुस्से गुस्से की आग लगा चुका था। रूम की लाइट्स ऑन होते ही रूम में दिन का मंजर पैदा हो चुका था। शाह की नजरें इसके लिबास पर जा टकराई। वो इस वक्त नींद दराज लिबास में थी जो रुमान शाह के लिए इंतहाई उलझन का बायस बन गया। रुमान शाह की एक नज़र इस पर पड़ी और फौरन इसने खौफ खुदा से नजरें झुका ली। इसका लिबास इतना बेतकल्लुफ था कि वो इस पर नजरें नहीं डालना चाहता था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद को इस सूरत से निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसका दिल तेज से धड़क रहा था। विशाल, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज़ में गुस्सा, हैरानी और परेशानी की झलक थी। वो इस पर नज़र डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिस लिबास को देखकर एक मर्द की नज़रें शर्मिंदा थी, इशाल ने इस लिबास को बड़े फख्र से जेब तन किया हुआ था। मुझे आपके सवाल पर हंसी आ रही, जैसे आप तो छोटे बच्चे हैं। आप को ये भी नहीं पता कि शाल रात के इस पहर इस सवरे रूप में आपके रूम में क्या करने आई है। वो अपने लिबास और हुलिया की तरफ इशारा करते हुए बेबाक अंदाज से बोली। इसे न जाने क्यों ये यकीन था कि उस लिबास में शाह को अपने शहर में गिरफ्तार करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। नफरत है मुझे तुम्हारे इस बेबाक अंदाज से, और नफरत है मुझे तुम जैसी औरत से। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर, तुम्हारे इस बेबाक अंदाज पर। मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। रुमान शाह का रुमान शाह का जब्त जवाब दे गया। वो ना वो किसी नामहरम औरत को ऐसे लिबास में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जैसा लिबास सामने खड़ी इशाल से तन किए खड़ी थी। वो अपने लिबास पर बहुत फख्र महसूस कर रही थी। कम अज़ कम इसका बेबाक अंदाज तो यही जाहिर कर रहा था। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत डरा धमका लिया आपने, लेकिन आज मैं यहाँ से अपने मकसद को पूरा किए बिना नहीं जाऊँगी। विशाल ने ये अल्फाज पूरे एतमाद और जिद से कहे। इसका अंदाज पहले से बहुत मुख्तलिफ था। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म और फैसला किन नजर आ रही थी, जैसे वो पूरी तरह से फैसला करके आई हो कि आज वो रुमान शाह को हासिल करके रहेगी। विशाल, तुम्हें अल्लाह का खौफ आना चाहिए। तुम क्यों खुद को आज जहन्नम की आग की मुस्तहिक बना रही हो? तुम जो कर रही हो ये अल्लाह के नज़दीक हराम है। रुमान शाह ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख की ज़ुर्बत थी। वो इस लड़की के शर से बचने के लिए बेड से नीचे उतरकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। एक मजबूत मर्द के कदमों में इस लड़की के शर से डर डर कर लर्जा पैदा हो रहा था, मगर रुमान शाह के दिल की मजबूती और ईमान का दायरा बेमिसाल था। इस इंसान का ईमान कितना मजबूत है, इसकी मोहब्बत अपनी बीवी के लिए कितनी खालिस थी। वो हर लम्हे साबित कदम रहने की दुआ कर रहा था, लेकिन अंदर से इस वक्त वो अपने ईमान की पाकीज़गी के बिगड़ने से इतना डरा हुआ था जितना वो किसी दुश्मन से भी कभी नहीं डरा। वो एक चट्टान की तरह मजबूत शख्स जिसे किसी से भी खौफ नहीं आता, इस वक्त सामने खड़ी औरत से डर रहा था जो इसकी वफा और ईमानदारी को खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी, जिसकी नीयत में पूरी तरह से खोट था। इसे गोलियों के सीने पर लगने से इतना खौफ नहीं आया था जितना इस वक्त इसके औरत से आ रहा था, जो इसकी ज़िंदगी और ईमान को अपने नापाक ख्वाहिशों से दागदार करना चाहती थी। विशाल के कदम जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहे थे, खूबसूरत शहजादे की आंखों में खौफ का रंग और गहरा नुमाया हो रहा था। मान शाह की आंखों में बेशुमार सवालात और बेचैनी थी, लेकिन बेज़ाहिर अपनी पोजीशन में मजबूत खड़ा रहा नजर आ रहा था। शाह अपने इतने मजबूत मर्द होके एक औरत से डर रहे हैं, एक औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, जबकि आपकी तो बाएं हाथ का खेल है। इशाल का लहजा इतना पुरअज़्म और चैलेंजिंग था कि रुमान शाह के दिल की धड़कनें इसके बेबाक अंदाज को देखकर तेज हो गईं। इशाल के अंदर की ख्वाहिशें जैसे अब बेकाबू होकर
سطح پر آنے کو تیار تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی شاہ کے قریب آتی ہوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کو بے قرار تھی۔ اس کے بے باک الفاظوں پر شاہ کو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ عورت ایک مرد کے لیے سب سے کڑا امتحان ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آج شاید اس امتحان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ جب عورت اپنے مقام سے گرتی ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ بڑے سے بڑے چٹان جیسے مرد کو بھی اپنی فطرت سے کمزور کر سکتی ہے۔ اشال پلیز مجھ سے دور رہنا۔ اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر رومان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے دور رہنے کو کہا۔ ایسے نامردوں والی بات تو مت کریں، یوں گھبرا کر میرے اندر کی پیاس کو اور مت اجاگر کیجیے۔ اشال نے اپنی بات کو شدت سے کہا اور اس کے الفاظوں میں ایک چیلنج تھا جو رومان شاہ کے اندر کے ہر جذبات کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ ایک مرد تھا، مگر اس لمحے میں اس کا ایمان اور کردار ایک کٹگرے میں کھڑے تھے۔ وہ فیصلہ کر رہا تھا کیا وہ اپنی روح کی پاکیزگی کو سامنے کھڑی ناپاک لڑکی کے ارادوں سے بچا سکے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رومان شاہ کو اپنے ایمان کی سچائی اور اشال کی خواہش کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ اس لڑکی کا ہر قدم اس کے لیے ایک نیا امتحان بن کر قریب آ رہا تھا۔ رومان شاہ کے اندر کی طاقت اور کمزوری دونوں اس وقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اشال آج خود خود کو اس سانچے میں ڈھال کر آئی تھی جہاں پر مضبوط سے مضبوط مرد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ آج وہ خود کو ایسی تلوار بنا کر رومان شاہ کے سامنے کھڑی تھی جس سے وہ اس کے ضبط اور صبر اور ایمان کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اشال کا ہر لفظ ایک چیلنج تھا، ایک دعوت تھی جو رومان شاہ کے اندر کی تمام قوتوں کو آزمانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑے اس مرد کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے قریب جانا ایک بہت کٹھن کام ہے۔ اس شخص کو پانا آسان نہیں تھا، اس بات سے واقف تھی۔ وہ خود کو تیار کر کے لائی تھی۔ رومان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے میرب اس کی کمزوری تھی۔ اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس نے رومان شاہ کے ضبط کے آخری پیمانے پر قدم رکھا۔ اس لڑکی کے شر سے اس کی مردانگی کا امتحان ہوگا، بلکہ اس کی روح اور کردار بھی اپنی جگہ سے ہل کر رہ جائیں گے۔ رومان شاہ کی نظریں جیسے اس کی ہر حرکت پر بڑی مشکل سے جھیل رہی تھی۔ رومان شاہ کے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اپنی انسانیت اور ایمان کو بچا لے گا یا پھر وہ اس کی لذت اور ہوس کے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا جہاں رومان شاہ کا ضمیر اور خواہشیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اشال آج خود کو اس سانچے میں ڈھال کر آئی جہاں مردوں کا ایمان ڈگمگائے۔ آج میری اداؤں سے، میرے حسن سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہے رومان شاہ، اور آج انکار کیا تو تمہاری میرب کو اس دنیا سے الوداع کر دوں گی۔ اشال یہ الفاظ کہتے اس کے بے حد قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سنہری لباس جو باریک سٹرپ والی بے باک ڈریس میں ڈھلا ہوا تھا اس کے جسم کی ہر جھلک، ہر لائن کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کا وجود رومان شاہ کے سامنے اس طرح اجاگر ہو رہا تھا جیسے اس کے تمام کمزوریوں کو سامنے لانے کا عزم لیے ہوئے تھی۔ رومان شاہ بھی نظریں جھکائے اس کے قریب آتے ہوئے قدموں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک کشمکش تھی اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنے کردار اور عزت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس لمحے میں اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک راستے پر چل پڑے گا جہاں واپسی ممکن نہ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں تذب تھا اور اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں تھا، لیکن وہ ایک مرد تھا اور عورت کی بے باکی، اس کی بے خوفی اور اس کے دل میں چھپی خواہشیں ایک مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس لمحے میں رومان شاہ کے اندر میرب کو کھو دینے کا خوف تھا جو اسے بے حد کمزور کر رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک طرف اس کی عزت و نفس اور ایمان تھا تو دوسری طرف اس کی انسانیت اور محبت کا جذباتی پہلو جو اسے اپنے ضبط اور کمزور ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، کچھ دیر کے لیے اس الفاظ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ رومان شاہ نظریں اٹھاؤ، آج مجھے میرے حصے کا پیار نہ ملا تو میرب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور یہ صرف ایک دھمکی نہیں، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے یہ الفاظ رومان شاہ کے قریب آتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں کہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے مضبوط سینے پر رکھتے ہوئے بھرپور ادا سے کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں ایک دھمکی اور خماری کا محلول کھلا ہوا تھا اور شاہ کو اپنی جگہ پر جکڑ رہا تھا۔ میرب کو جان سے مارنے کی دھمکی سن کر رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ اور ضبط کی جھلک تھی۔ اس کی دھڑکنیں غصے کی شدت سے اور بھی تیز ہو چکی تھیں۔ رومان شاہ نظریں اٹھاؤ، میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہے، مگر اس وقت تمہیں فیصلہ بھی کرنا ہے۔ آج یا میری خواہشیں پوری ہوگی یا پھر میرب ختم ہوگی۔
اشال نے اپنی آواز میں گہری شدت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے قدم مزید قریب آ گئے اور رومان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ آج اگر مجھے میرا حق نہ ملا تو میرب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور یہ کوئی دھمکی نہیں، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ آج وہ آپ سے آج وہ آپ سے تم کہتے ہوئے تہذیب تمیز ہر لکیر کو کر چکی تھی۔ آج شاید اس نے محبت کے کو جسموں کا کھیل ہی تسلیم کر لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ رومان شاہ اس کا نہیں ہو سکتا، اور اس نے آج اپنی بھوک اور پیاس کو محبت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ رومان شاہ کی نظریں اس لڑکی کے سامنے شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، مگر میرب کو مار دینے والی بات کر کے اشال نے شاہ کے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا۔ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔ رومان شاہ کی آواز میں غصہ اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی شدت تھی۔ وہ اس کی گردن پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے کھڑا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت اس لڑکی کی سانسیں بند کر دیتا، مگر میرب اس کی قید میں تھی۔ یہ بات اسے ہر لمحے کمزور بنا رہی تھی۔ اگر آج میں تمہاری قید میں ہوں، تمہاری اس غلیظ موجودگی کے نزدیک کھڑا ہوں، تو صرف میرب کی محبت اور حفاظت کے لیے۔ رومان شاہ کا ضبط اور قوت جیسے اس وقت اپنے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ شال کے سامنے کھڑے رہنا، اس کے تسلط کو سہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو قربان نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے رومان شاہ، یہ تمہارا عشق، تمہاری محبت نے ہی تو مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کرو مجھ سے بھی ایسا عشق کرو، بے شک مجھے عزت مت دو۔ میں اپنے دماغ سے نکال دیا ہے کہ تم مجھے کبھی عزت دو گے، مگر تمہیں اور تمہاری مردانگی کو محسوس کرنا اب میرا حق ہے۔ میں تمہارے لیے بہت تڑپی ہوں، تمہیں اب میری تڑپ کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ بے باکی سے ہنس رہی تھی، اس کی مسکراہٹ میں کوئی خوف یا تذبذب نہیں تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر رومان شاہ کے غصے کو بڑھا رہی ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کہ اس کی نیت کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بس ایک ثابت قدمی تھی جو ظاہر کر رہی تھی وہ اس لمحے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ وہ رومان شاہ کی ضبط کو آزمانا چاہتی تھی، اس کی مردانگی کو چیلنج کرنا چاہتی تھی، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، رومان شاہ کو اس حد تک آزمائش میں ڈالنا وہ اپنی تمام حدود پار کر دے۔ میں کبھی وہ نہیں کروں گا جو تم چاہتی ہو، میں تمہارے اس گھٹیا مقصد میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے کہتے اس کی گردن پر سختی بڑھائی جا رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر اگر اگلے 5 منٹ میں اپنے آدمیوں کو فون نہیں کرتی تو تمہاری میرب کے نشانے پر ہوگی۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اشال نے اب آخری داؤ کھیلا۔ اب صرف اسے انتظار تھا شاہ کے جواب کا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، پوری طرح سے جانتی تھی کہ شاہ کا جواب کیا ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ شاہ اب اسے انکار نہیں کر سکے گا۔ شاہ کے ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی، اور اشال کی شیطانی مسکراہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد کی بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ رومان شاہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اس کی جان خطرے میں تھی، وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اشال کے چہرے پر فتح کی نشانی اور مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی۔ اس کے شیطانی کہکوں کی گونج رومان شاہ کی سماعتوں میں گونج رہی تھی، مگر اس وقت وہ کمزور تھا، وہ چاہ کر بھی اس کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا۔ رومان شاہ کا دماغ پوری طرح سے بند ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ اس لڑکی کے شر سے بچ سکے اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ جان شاہ کی کو بھی بچا لے۔ ایک وقت آتا ہے جب مرد بھی خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور آج وہ وقت رومان شاہ پر تھا۔ 6 فٹ کا شیر نوجوان ایک لڑکی کے سامنے کمزور نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اشال کو یقین ہو گیا کہ اب رومان شاہ پوری طرح سے اس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اشال اس با کردار خوبصورت شہزادے کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اپنے ہر جذبے کو پورا کرنے کی تمنا لیے اس کے لبوں پر لب رکھنے لگی تھی۔ رومان شاہ نے خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ رومان شاہ نے اس کے جذباتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چہرے کو بے اختیار اس کے لبوں کے سامنے سے ہٹایا۔ اشال کی گناہوں میں لبریز تمنا کو ایک بار پھر پورا نہیں ہونے دیا۔ چٹان جیسا مضبوط شخص جو فطرتاً شیر جیسی شخصیت کا مالک تھا، اس وقت اپنے آپ کو بچانے کی حالت میں اس طرح سے گھبرایا ہوا تھا کہ حلق سے تھوک بھی نہیں اتر رہا تھا۔ شاہ اب میرے صبر کا امتحان مت لو، اشال نے غصے سے کہا، اور اس کی آواز میں بے چینی اور اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے لباس کو کھینچتے ہوئے پوری طرح سے
خود کو بے آبرو کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ آج ہمارے درمیان کا ہر پردہ گرے گا، بے قراری سے کہتے رومان شاہ کے چہرے کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام کر اپنی شدت بھری خواہش کے تحت ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھک گئی۔ وشال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ رومان شاہ کی غربت کا احساس اسے پاگل کر رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کی جسمانی حدوں کو پار کر رہا ہو، لیکن وہ اس لمحے میں اتنا بے بس تھا کہ وشال کے جذباتوں کے سامنے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ دوسری جانب رومان شاہ کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کا دل خوف خدا سے کانپتے ہوئے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے سے تیز دھڑک رہا تھا اور گہری پیچیدگی میں پھنس چکا تھا۔ وشال کی گرم سانسیں اس کی سانسوں سے ٹکراتے ہوئے بے حد قریب آ چکی تھیں۔ رومان شاہ کو اپنا کردار خطرے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کے کردار کی پاکیزگی ختم ہونے جا رہی تھی۔ آج اس کے لبوں کو کسی نامحرم کا لمس محسوس ہونے والا تھا۔ آج اس کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین ختم ہونے والے تھے۔ وہ ایک ایسی کھائی میں گرنے جا رہا جس سے باہر نکلنا ناممکن ہوتا۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرب کے لیے بے وفا ہو جائے گا۔ آج وہ خدا کی بارگاہ میں گنہگار ہونے والا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں ابھرنے لگیں، ماتھے سے خوف خدا سے پسینہ آنے لگا۔ اس لمحے کی کیسی اتنی دہشت ناک تھی کہ رومان شاہ نے پوری ہمت جمع کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس لڑکی کو اپنے مقصد میں پوری طرح سے ناکام کر دیا۔ وہ اسے پیچھے سے کھیلتے ہوئے اسے دور جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مضبوط چھاتی کے اندر دھڑکتا ہوا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس لڑکی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، سانسیں تیز اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی، جیسے دل کی دھڑکن ہر لمحے بے قابو ہو رہی ہو۔ وہ خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا۔ عورت کو اگر اپنے پر آ جائے تو مضبوط مرد کا ایمان خراب کر دیتی ہے، مگر وہ کوئی عام مرد نہیں تھا جو خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی ایمان کو داؤ پر لگا دیتا۔ وہ بہت مضبوط تھا۔ اس انسان کا ایمان کچھ لوگوں کے لیے اپنے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے کردار کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ رومان شاہ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ کیسا پیار تھا اس شخص کا جو اپنی محبت سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کتنی پیاری تھی اس کی شخصیت کہ اپنے رب کے خوف سے کانپ رہا تھا، جو اس لمحے میں خود کو بے حد کمزور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جو شخص رونے کی کو اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے، اس لمحے اس لڑکی کے سامنے اپنے کردار کے لیے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ اشال اپنے جذبات کے لہر میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی اس حرکت سے اشال شدید متاثر ہوئی تھی، گویا اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت اگر میرب سچ میں اس کی قید میں ہوتی تو وہ اسے بے دردی سے ختم کروا دیتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرب تو اس کے پاس تھی ہی نہیں، تو پھر وہ کس کو ختم کرواتی۔ لیکن رومان شاہ پر اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنے فون پر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رومان شاہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے کہ اس کا ایک فون اس کی محبت اور اس کی بیوی کی جان لے لے گا۔ اب وہ نہیں بچے گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، جیسے وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے لگی۔ وہ اپنے انداز سے یہ ظاہر کروانا چاہتی تھی کہ میرے کو ختم کروا دے گی، کیونکہ رومان شاہ نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ نہیں نہیں شال، ایک بار پھر میری بات سنو۔ رومان شاہ نے شال کے ہاتھ سے تڑپ کر فون چھینتے ہوئے بیڈ پر پھینک دیا۔ تمہاری یہ حرکت تمہارے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گی، مت کرو ایسا اشال۔ اپنے جذبات میں اتنی اندھی مت ہو جاؤ کہ تمہارے لیے توبہ کا راستہ ہی باقی نہ رہے۔ میری تباہی کیا ہوگی؟ میں تو ختم ہو چکی ہوں۔ سلطان کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ کر مجھے ختم کر دے گا، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں پانا چاہتی ہوں۔ اشال رومان شاہ کی مضبوط سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تابع اور جذباتوں میں چور دھکا دیتے ہوئے اسے بیڈ پر گرا چکی تھی۔ شاید رومان شاہ اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا، مگر فوراً سے اٹھنے کو تھا۔ اشال موقع دیے بغیر کالی گھٹا کی مانند اس پر سینے پر گرتی ہوئی ایک بار پھر سے اپنے مقصد کو پانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہوئے رومان شاہ کے دلکش آتشی لبوں پر جھکنے لگی تھی۔ رومان شاہ کی قربت کے لیے دیوانی سی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح رومان شاہ کی قربت حاصل کرنی تھی۔ وہ رومان شاہ کے لبوں کو دیوانگی سے چومنا چاہتی تھی۔ اس حسرت نے اسے پاگل کر دیا تھا، ہر حد پار کرنا چاہتی تھی۔ شاہ اپنی کوششوں میں لگا تھا تاکہ اس کے مقصد کو ناکام بنا سکے، مگر وہ اپنے جذبات کو شدت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ شاہ کے زبردستی تھامدے ہوئے اس کی گردن تک کو زخمی کر چکی تھی۔ اس کے لمبے ناخن رومان شاہ کی گردن پر لکیریں چھوڑتے خراشیں ڈال چکے تھے۔ جھپٹا جھپٹی میں شال کا پہلے سے نامناسب لباس اب اور بھی بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس کا نرماہٹوں بھرا وجود
واضح طور پر رومان شاہ کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ منظر اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ شاہ کی بے بسی اور گھٹنوں کو بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو پوری طرح سے قید کر لیتی، وہ مضبوط کردار کا حامل ایک بار پھر سے دھکیل کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خود کو بچانے کے لیے وہ جتنی تیزی سے اٹھ کر اس سے دور ہوا، اتنی ہی تیزی سے اس کا دل دھڑک کر جسے سینے چیرتے ہوئے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ ایسے حالات میں مرد کے لیے کتنے مشکل اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ بھی صرف ایک باکردار شخص ہی بتا سکتا ہے۔ آج کے وقت میں جہاں پر مرد ایمان ذرا سی خوبصورتی پر ہی ہار جاتے ہیں، ایسے وقت میں اس باکردار شخص کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کردار پر جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ اشال غصے میں آ کر کچھ کرتی، رومان شاہ دونوں ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اشال نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ رومان شاہ کی شخصیت ایسی نہیں تھی وہ کسی کے سامنے جھک جائے اور ہاتھ جوڑے۔ اس سے پہلے کہ اشال طیش میں آ کر کچھ بولتی، رومان شاہ نظریں جھکائے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں میں نمی لیے کھڑا تھا۔ اشال، مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ گناہ کر سکوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور دل گہرائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اپنے رب کا بہت خوف ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں مل سکتی۔ زنا کی معافی نہیں ملے گی۔ سمجھو اس بات کو، میرے لیے، میرے اللہ کے نزدیک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ خوف خدا سے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے لباس وجود کو دیکھنے کی ہمت اس پہ نہیں تھی۔ صرف خدا کا خوف ہی نہیں، اس لڑکی کی محبت بھی تھی۔ تمہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتی رومان شاہ۔ اشال اپنی جگہ سے چیختے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اپنے بے لباس کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہوئے وہ گہری سانسیں لیتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے، میں اپنی میرب سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ شاہ، تم مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو کہ میں اس کو ختم کروا دوں؟ وہ چلائی۔ اور اگر میں تمہارے سامنے بے بس کھڑا ہوں تو اس کو میری کمزوری مت سمجھو۔ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز کی تھرتھراہٹ سے اشال اپنی جگہ پر ہل کے رہ گئی۔ اشال، اگر میرے کو ایک خروچ بھی آئی تو تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی ان کو گن نہیں سکیں گی۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو رومان شاہ، تمہارے عشق میں ہر حد پار کر سکتی ہوں، مجھے ڈرانے کی تو بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ ایک بار پھر سے ہمت جمع کرتے ہی وہ چلائی، اگر تمہارے اس 4 دن کے عشق کا یہ حال ہے کہ تم میرے لیے کسی بھی حد تک گزر جانے کی عشق کو تیار، تو ایک بار سوچو کہ دیکھو میرے اور میرب کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے مکمل طور پر اس کے سامنے جھکتے ہوئے ہاتھ کو جوڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر نیچے بیٹھتے ہوئے چہرہ جھکائے ہوئے تھا۔ اس کی آواز میں ایک بار پھر سے نرمی تھی۔ وہ اس غلط راہ پر چلتی ہوئی لڑکی کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل پر لگے ہوئے کفر کے تالے کھل جائیں۔ مجھے معاف کر دو، میں چاہوں بھی تب بھی تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ختم ہو جاؤں تو مجھے وہ زہر دے دو جو میری زندگی کا خاتمہ کر دے، لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا ہر لفظ ہر سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ ایسا صرف رومان شاہ ہی کر سکتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں سے باندھا ہوا تھا، اپنے رب کے خوف سے خود میں جکڑا ہوا تھا، اور اپنی محبت کے لیے وہ اتنا ایماندار تھا کہ میرب کے سوا قربت کا مطلب اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اشال اس کی محبت کی شدت کو اور غصے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، مگر رومان شاہ کی مخلصیت اور خوف کے اسے ایک لمحے کے لیے بے بس کر دیا۔ اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کی خاطر رومان شاہ تم میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی نظروں میں ایک آخری حد تک حیرانگی تھی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی رومان شاہ ہے جس کی شخصیت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ یہ وہی رومان شاہ ہے جو دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر گولیاں کھانے کی ہمت اور جگرا رکھتا ہے۔ آج اس کی نظروں کے سامنے ایک الگ اور نیا رومان شاہ تھا جس کو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آتے تھے، جو کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ چٹان کے مانے سینہ تان کر کھڑا رہتا تھا۔ خاموش کیوں رومان شاہ؟ جواب دو، تم اس لڑکی کی خاطر میرے جیسی کمزور لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو؟ رومان شاہ کی خاموشی کو دیکھ کر پھر حیرت سے اسے سوال کیا۔ میں اپنے رب سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنے کردار کی گواہی مجھے اپنے رب کو دینی ہے، اور جہاں تک میرب سے محبت کی بات ہے تو اس کی محبت میں تمہارے سامنے ہاتھ تو کیا تمہارے پیروں کو بھی چھو سکتا ہوں۔ عشق یہ نہیں ہے اشال جو تم مجھ سے کر رہی ہو، عشق تو روحوں کا کھیل ہوتا ہے جہاں جسم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ نہایت آج جسے اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا، آنسو میں روانی آتے ہوئے اس کی گھنی داڑھی پرکشش داڑھی کو بھگونے لگی۔ اب بھی دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اشال آہستہ سے زمین پر بیٹھی اور رومان شاہ کے قریب ہو گئی۔ رومان شاہ کو یوں بے بس اور خاموش دیکھنا اس کے دل میں ایک خنجر چلا گیا تھا۔ یہ وہ شاہ نہیں تھا جسے دیکھنے کی وہ عادی تھی، وہ مضبوط، پر اعتماد اور ہر مشکل کا سامنا کرنے والا شاہ۔ اشال نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اسے اس قدر کمزور اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔
وہ تو صرف اس کی محبت کی طلبگار تھی، اس کے قریب رہنے کی خواہش مند، لیکن شاہ کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ شاہ، کیوں میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی؟ کیوں آپ مجھے بار بار خود پر شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اشال کی آواز آنسوؤں سے لرز رہی تھی، اس کے لفظوں میں شکوہ بھی تھا اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی مایوسی بھی۔ نہ آپ مجھے اپنی قربت کا حق دیتے ہیں، نہ اپنی محبت کا، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں آپ کو اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتی شاہ۔ اس نے بے اختیار شاہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، جیسے اس کے ہاتھوں کی گرمی سے ہی سے کچھ سکون مل جائے، لیکن نعمان شاہ بدسور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر اپنے ہی ہاتھوں میں جھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوف خدا اور بے بسی کی ایک گہری چھاپ تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اشال، ہائے اشال تو اتنے پہ ہی مر جاتی ہے جب آپ اپنے خوبصورت ہونٹوں سے میرا نام لیتے ہیں۔ نعمان شاہ کے اشال کہنے پر اشال نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تم مجھے مار دو۔ نعمان شاہ کی آواز میں دکھ اور بے بسی صاف چھلک رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ کے پیچھے ایک مضبوط ارادہ بھی تھا۔ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا دل کسی اور کے نام پر دھڑکتا ہے۔ میرے محبت کا جام اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اس میں ایک قطرے کی گنجائش نہیں۔ وہ شخص کسی کو کیا دے سکتا ہے جو خود کا کچھ نہ ہو؟ میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ محبت تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میرے جذباتوں کی شدت کے لیے الفاظ کم ہیں۔ اگر میں بیان کر سکتا تو میں بتاتا میرب میرے لیے کیا ہے، مگر الفاظ کی حدیں محبت کی گہرائی کو چھو نہیں سکتی۔ میرے دل نے محبت کا مطلب صرف میرب کے روپ میں سمجھا ہے۔ میری وفائیں، میری محبت، سب کچھ میرب کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں کوئی ناجائز رشتہ چاہ کر بھی نہیں بنا سکوں گا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے دل کی بات بیان کرتے ہوئے لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اشال حیران کن نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کوئی ایسا رشتہ نہیں بنانا چاہتا جو حرام ہو، جو میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنی بات شروع کی، مگر نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں، اپنے ہی ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ میری محبت، میری وفاداری صرف میری بیوی کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہ دے سکوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے ختم کر دو۔ اشال خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آنسوں میں بے آواز بہہ رہے تھے۔ نعمان شاہ کی محبت اور اس کے ایمان کی گہرائی کو محسوس کر رہی تھی۔ اشال کے آنسو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل پر لگے ہوئے کفر کے تالے کھل چکے ہیں۔ ایمان اس کے دل پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں موجود تکلیف اس سے بے چین کی ہوئی تھی۔ شام، میں تم سے صرف محبت مانگتی ہوں، لیکن یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ تمہاری محبت کیسی اور کسی اور کے لیے مقدس ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ جیسے بڑی مشکل سے اپنی شکست تسلیم کر رہی ہو۔ نعمان شاہ نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ایک لمحے کے لیے اشال کی طرف دیکھا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے شک ہے یا سچ میں اس لڑکی کو کچھ احساس ہو رہا ہے۔ وہ غلط ہے۔ شاہ نے فوراً واپس نظر جھکا کر گہری سانس لی۔ اشال کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے سے مختلف تھا، شاید وہ تھوڑی سی بہتری تھی جو اس کے اندر آتی ہوئی اس کے آخر کو سنوار دے۔ تمہیں ایک دن یہ بات ضرور سمجھ آئے گی، سچی محبت وہی ہوتی جو اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کی جائے۔ گناہ کو محبت کا نام دینے سے وہ نیکی میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اشال، نعمان شاہ کی آواز میں ایک گہری حقیقت تھی، یہ دنیا فانی ہے، یہ چند دنوں کا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، مگر ہمارے گناہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان کا حساب دینا ہوگا۔ جتنا شیطان کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر بولا، وہ پھر ٹھہراؤ کے ساتھ اس سے خوف خدا سے متعارف کروا رہا تھا۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے ایسے اعمال جمع کرنے چاہیے جو ہمیں اور ہماری آخرت کو سنوار دیں، ایسے مال کو اکٹھے کرنے کے لیے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے رب کی رضا پر زندگی گزارنا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ جو فیصلہ زندگی میں بہت مشکل لگے وہ ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے شال کے دل کی گہرائیوں تک پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ نعمان شاہ کی باتیں سچ ہیں، لیکن پھر بھی اس کا دل اس سے کچھ اور چاہتا تھا، اور کچھ مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی عشق میں چور تھے، دونوں ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ شاہ اپنی میرب سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور اشال اپنے دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھی کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے سامنے بیٹھے شہزادے کو پانے کی تمنا دل میں لیے ہوئے بے قرار تھی۔ اس کا آوارہ گمراہ دل اب بھی اسے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اسے شاہ کی قربت کو محسوس کرنا ہے۔ دونوں کی محبت میں فرق صرف اتنا تھا کہ نعمان شاہ حق تھا اور اشال باطل۔ حق پر رہ کر اپنی محبت پر فخر کر سکتا تھا، اور اشال گمراہی میں چلتے ہوئے خود کو تباہ کر رہی تھی۔
عائشہ میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سب کچھ سمجھ کر بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز ایک بار مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے۔ آپ کی قربت پانے کی تمنا میرا جنون بن چکا ہے، میرا جنون مجھے پاگل کر دے گا۔ آپ کو پانے کی خواہش میں نے کتنی شدت سے کی ہے، کاش میں دکھا سکتی۔ کیونکہ کیوں نہیں آپ میری محبت کی شدت کو سمجھتے؟ وہ آنسوؤں کے ساتھ روتی ہوئی ایک بار پھر اپنے جذباتوں کے ہاتھ مجبور کر کے ہاتھوں قریب ہونے کی تمنا لیے بہکی سانسوں سے اس کے قریب ہو جا رہی تھی۔ ایک بار مجھے اپنی محبت، اپنی قربت، اپنے عشق سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے مجھے صبر آ جائے، ہو سکتا ہے میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے سمیٹ لیجیے۔ اور رومان شاہ کے ماتھے پر لب رکھ کر چومنے کی خواہش لیے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سا پاس ہوتے ہی وہ اس کے ماتھے پر جھکنے لگی تھی کہ رومان شاہ سرکتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہو چکا تھا۔ گناہ کو یہ سوچ کر نہیں کیا جاتا کہ ایک بار کر لیں گے اور پھر معافی مانگ لیں گے۔ گناہ کی لذت ایسی ہوتی ہے، اگر ایک بار اس لذت میں ہم کھو جائیں تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ رومان شاہ نے سر اٹھا کر شال کی طرف ایک نظر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے پھر سے شرم سے نظریں جھکا گیا۔ خود کو سنبھالو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور مجھے بھی بچنے دو۔ پلیز خدا را اس بات کو سمجھو۔ شال کے لمس میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ شاہ اپنی پاکیزگی، اپنی عزت کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر رومان شاہ کے پاس بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں تذہب تھا اور دل میں ایک طوفان بھرپا تھا، اور اپنے جذبات کو کی شدت میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر رومان شاہ اپنی کہی گئی بات پر اٹل تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی ضرور تھی، لیکن الفاظ کی گہرائی کو دل جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ رومان شاہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اشال، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ محبت اگر پاکیزہ ہو تو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن اگر اس کے اصول توڑ دیے جائیں تو یہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ رب نے فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ تم اس راستے پر کیوں قدم رکھنا چاہتی ہو جو رب کی ناراضگی کا سبب ہے؟ اشال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی، محبت کی کشش اور ایمان کی پکار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ رومان شاہ کے الفاظ اسے اندر تک جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنی کمزوریوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اشال، تم جانتی ہو یہ عمل نہ صرف تمہیں رب کی نظروں میں گناہ گار کرے گا بلکہ تمہاری روح کو بھی داغدار کر دے گا۔ کیا تم اس وقت اپنی محبت کو اپنے لیے ایک سزا بنانا چاہتی ہو؟ رب کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اپنے دل کو درست کر لو۔ اشال نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ سمیٹے، وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ رومان شاہ کی آواز میں ایک ایسا درد اور اخلاص تھا کہ اس کے الفاظ سیدھے اس کے دل پر جا لگے، اس کے آنسو اب شدت سے اختیار کر گئے۔ رومان شاہ نے مزید کہا، محبت کو پاکیزہ رکھنا اس کی اصل خوبصورتی ہے اشال۔ اگر تم اس محبت کو عزت دو گی تو یہ تمہیں رب کی رضا کے قریب کرے گی، لیکن اگر تم اس نے اپنی خواہشات کو اپنے ایمان پر غالب آنے دیا تو اس کا انجام تمہارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اشال کے دل کی حالت بدلنے لگی تھی، وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ رومان شاہ کی باتیں اس کے دل میں اتر چکی تھیں، وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کی محبت کی اصل خوبصورتی تبھی برقرار رہ سکتی جب وہ رب کی حدود کے اندر ہو۔ یہ لمحہ اشال کے لیے فیصلہ کن تھا۔ رومان شاہ کے الفاظ نہ صرف اسے سوچنے پر مجبور کیا بلکہ اس کے دل میں ایک نئی روشنی جگا دی جو اسے صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اپنی بات کہہ کر رومان شاہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، تو شان نے گہری سانس لی، جیسے اندر کے درد کو بڑی مشکل سے سانسوں کے ذریعے باہر نکالا ہو۔ ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جاؤ رومان شاہ، میں نے تمہیں آزاد کیا، اب اس سے زیادہ میں تمہیں قید نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تڑپ کر اسے آزادی دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رومان شاہ نے حیرت بھری نظروں سے ایک بار اسے دیکھا، پھر اپنے نیک فطرت کی وجہ سے آنکھیں جھکا گیا۔ اسے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اشال نے سچ یہی کہا ہے۔ ایسے مت دیکھو، جانتی کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا، میں تمہیں آزادی کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ درد زدہ چہرہ سے بمشکل مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں چاہے پوری زندگی بھی تمہیں اپنی قید میں رکھوں تب بھی تمہارا دل میرا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے دل پر اس لڑکی کی محبت کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارے دل کو میں حاصل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہوں گی، اور تم مجھے کبھی بھی خود کو چھوڑنے تک اجازت نہیں دو گے۔ کبھی اپنی طاقت سے مجھے قریب نہیں آنے دیتے اور کبھی اپنے اچھے الفاظوں سے مجھے دور کر دیتے ہو، کبھی اپنی میرب کی محبت کو ہمارے درمیان لیتے ہو، کبھی اسلام کی مضبوط دلیلیں دے کر مجھے خود پر شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہو۔ اشال کی سرخ اور
आंसू भरी आंखों में गहरी शर्मिंदगी और रुमान शाह से मोहब्बत की सच्चाई थी। तरसती हुई निगाहों से रुमान शाह की तरफ देख रही थी, जैसे इसके दिल में कोई जंग चल रही हो। वो इस वक्त भी शदीद दिलो दिमाग की जंग लड़ रही थी। इसका दिल अब भी रुमान शाह से दूर नहीं होना चाहता, मगर दिमाग ये बात समझ चुका था कि सामने बैठा शख्स इसका कभी नहीं हो सकता, जो अपनी जान देने के लिए मरने के लिए तैयार मगर अपने फैसले से हटने को तैयार नहीं। ऐसे शख्स को अपनी मोहब्बत में जबरदस्ती गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और रुमान शाह की इस्लामी दलीलों के साथ की हुई बातों ने इसे सामने बैठी जो कि नाम की मुस्लिम थी, इस लड़की के दिल पर लगे कुफ्र के ताले खोल दिए। आज इसके दिल पर बड़े ताले आखिरकार रुमान शाह खोलने में कामयाब हो गया। खौफ खुदा ने इसे जोड़ कर रख दिया। वो अंदर ही अंदर अपनी गलतियों पर नादिम थी। अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए बैठकर खुद को कोस रही थी। दिल में सोचने पर मजबूर थी कि मेरे सामने बैठा 6 फीट का ये शख्स अपनी अना को मुंडाकर एक लड़की के सामने अपने रब के खौफ से झुका है। वो सोच रही थी कि मेरी नज़रों के सामने बैठा हुआ शेर जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, वो दोनों हाथ जोड़े अपने दामन को पाक रखने की इल्तिजा कर रहा है। इतने गैर मुनासिब कपड़े पहनकर, तेज खुशबू लगाकर रात के इस तीसरे पहर इस कमरे में मौजूद है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो इसे रोक सकता, कोई ऐसा नहीं था जो इन दोनों को देख सकता। वो किस हाल में है, मगर फिर भी इसने एक मर्द होकर खुद को मजबूत रखा, और मैं एक औरत होकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रही हूँ। और इसके दिल ने इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया, खुद पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। आज रुमान शाह की दयानतदारी और इसके रब के खौफ ने इस औरत को अपने अमल पर सोचने और सही रास्ता इख्तियार करने का सबक सिखा दिया। इसने दिल में पूरी तरह से अहद करते रुमान शाह को इसकी मीरब के पास भेजने का फैसला कर लिया। ये फैसला बेशक बहुत मुश्किल था, मगर फैसला कर चुकी थी। अगर इसे इसकी मोहब्बत नहीं मिली तो वह रुमान शाह से इसकी मोहब्बत कभी नहीं छीनेगी। हकीकत यही थी कि रुमान शाह को दिल से प्यार करने लगी थी, मगर ये अलग बात है कि उसका प्यार जो है वो रुमान शाह की गुर्बत मांगता था। मगर अब इसने अपने दिल को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। उठो रुमांशा, तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया है, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द मीरब से मिलवा दूंगी। वो अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली, सोच लो विशाल, मेरे साथ कोई घटिया मजाक मत करना, ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। रुमान शाह अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए नजरें साइड पर रखे हुए बोला। रुमान शाह ने बेचैनी से कहा। इशाल इसकी बात पर तंजिया मुस्कुराई। कोई मजाक नहीं है, सच में जा सकते हो मीरब के पास। वो हाथों की पूंछ से अपने आंसू साफ करते हुए खुद को सब्र दिलाते हुए बोली, तुम सच कह रही हो? वाकई मुझे आज़ाद कर दो कि मीरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तुम मीरब को बाहिफाजत मुझ तक पहुंचाओगी। इशाल ने गहरी सांस ली और धीमे मगर थके हुए अंदाज में कहा, मैं मीरब को नुकसान कैसे पहुंचा सकती जब वो मेरे पास है ही नहीं। रुमान शाह के चेहरे पर हैरत के आसार उभरे और एक लम्हे के लिए चौंक कर इशाल की तरफ देखने लगा। मतलब मीरब तुम्हारे पास नहीं है तो वो कहाँ है? रुमान शाह की आंखों में गजब की चमक थी। इसकी खूबसूरत आंखें गुस्से और खौफ का अजीब इम्तजाज लिए हुए थी। एक लम्हे में रुमान शाह के दिल ने जाने कितना कुछ सोच लिया। दिमाग की नसें फटने लगी, आंखों से अंगारे निकलते हुए इसकी आंखों को जलाने लगे। बेफिक्र रहे, पूरी तरह से आपकी मिरब महफूज है। रुमान शाह की तरफ और बेकरारी को देखकर एक बार फिर इसके दिल ने हसद की जलन को महसूस किया। कहाँ कहाँ है वो? रुमान शाह ने बेकरारी से पूछा, क्योंकि अब तक वो इसीलिए खामोश था कि मीरब विशाल की कैद में और इसकी छोटी सी गलती इसकी मीरब को नुकसान पहुंचा सकती, मगर अब ये शॉकिंग न्यूज़ मिलना इसके पास मीरब इसके पास नहीं है। इससे शॉकिंग न्यूज़ से रुमान शाह के दिमाग में तूफान बर्पा हो चुका था। वो अपने भाई शामिर के पास है। शामिर इसे यहाँ से ले गया था। मैं ने कोशिश की कि इसे अपनी कैद में ला सकूं, लेकिन नाकाम रही। इसके लहजे में शाइस्तगी और माजी की तल्ख बोझ नुमाया थी। ये सुनकर रुमान शाह ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर रब का शुक्र अदा किया कि इसकी बीवी और बच्चे महफूज हैं। ये सोच कर ही इसका दिल सुकून की आखिरी हदों को छू गया। इसके दिल में छाया खौफ इससे अब कदरे कम हो गया, लेकिन गुस्से की एक नई लहर इसके वजूद में उठने लगी थी। तो तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ कैद क्यों रखा? रुमान शाह ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मगर इसके बरहा लिबास को देखकर नजर दीवार पर मरकूज कर ली। हाँ, झूठ बोलकर अपने पास रखा, क्योंकि यही एक झूठ था जिसके सदके आप 1 साल तक मेरे पास रहे, वरना इशाल की किस्मत में ये लम्हे कभी नहीं आ सकते थे। इशाल ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। रुमान शाह की आंखों में गुस्से से अंगारे निकलने लगे। इसका दिल चाहा कि वो अपने हाथों से इस लड़की की जान ले ले, जिसकी वजह से पूरा 1 साल तक अपनी जानिशा और अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर रहा। रुमान शाह को झूठ से नफरत थी और शदीद नफरत, लेकिन इशाल की आंखों में शर्मिंदगी देख रहा था। वो इसके गुनाहों पर तौबा का इशारा दे रही थी। इसकी शर्मिंदगी को मद्दे रखते हुए वो खामोश हो गए, अपने गुस्से पर जब्त कर रहा था। आज के दिन रुमान शाह की सच्चाई खुदा के खौफ से इशाल को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ वापसी नामुमकिन थी।
اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ سفر ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ نہ جانے اب زندگی سفر سے کہاں لے جانے والا تھا، مگر اس نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ رومان شاہ کو اس کی میرب کے پاس جانے دے گی۔ ریشم، ریشم! ہارون کی آواز سن کر ریشم فوراً سے کچن سے باہر نکل اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہارون واش روم میں شاور لے رہا ہے۔ جی ہارون، کیا بات ہے؟ ریشم نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہارون کی محبت بھری سازش کو سمجھ پاتی، اچانک دروازہ کھلا اور ہارون نے اس کی کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے واش روم میں لے آیا۔ ہارون، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریشم نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن ہارون کی آنکھوں میں جو شدت اور محبت کی لہر تھی وہ اس کے دل کی خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری غربت میں سکون ملتا ہے، وہی سکون حاصل کرنے لگا ہوں، ہارون نے شرارتی انداز سے کہا، پھر اس کی کمر کو اپنی باہوں میں باندھتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ ہارون کے جسم کی حرارت اور پانی کی بوندوں نے ریشم کے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل سی مچا دی۔ ہارون کے قریب ہوتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے اپنے تمام ارد گرد کی دنیا بھول گئی۔ وہ اس کے رونگ کالز کے بارے میں کچھ بتانا بھی بھول گئی، مگر اس وقت اس کے دماغ سے ہر چیز نکل چکی تھی۔ وہ صرف ہارون کی غربت اور محبت کے حصار میں قید ہوئے کھڑی تھی۔ شاور کی بوندیں ان کے جسموں پر گرتی رہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں اس طرح گم ہو چکے تھے جیسے دنیا کی کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ان کے درمیان نہ تھی۔ ہارون کے لبوں پر اپنی نرم دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے ریشم کی سانسوں میں بے خودی کا عنصر چھلکنے لگا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی دھڑکنیں تیز اور بے قابو ہوتی جا رہی تھی، جیسے دل کی ہر دھڑکن میں صرف ہارون کی موجودگی کا اثر ہو۔ شاور کا پانی ان کے جسموں پر گرتا رہا، لیکن اس لمحے ہر بوند میں جیسے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی غربت کا پیغام دے رہی تھی۔ ریشم کی نظریں ہارون پر مرکوز تھیں اور اس کی سانسوں کو شدت ہارون کے جسم کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ہارون! ریشم نے ہارون کے سینے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے ہارون کا نام لیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتے لفظوں میں محبت کی ایسی گہری شدت تھی کہ ہارون کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ہارون نے اپنی گرفت کو نرم کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اشارے سے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور اسی لمحے میں گم تھے، جیسے دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گم ہو گئی ہوں۔ ریشم کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہارون کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے بول نہیں پا رہی تھی۔ ہارون، میرے خیال سے ہمیں ان لمحوں کو خوشی سے محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے لپس پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا آگے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے اور شاور کے پانی کی بوندیں کی آواز ان کی سانسوں کے ہمراہ گم ہونے لگی۔ ان کے درمیان یہ لمحہ ایسا تھا کہ ہر بات غیر ضروری لگ رہی تھی، صرف ان کی موجودگی، ان کی قربت اور گہری محبت جو ان کے دلوں میں تھی، وہ پورے دل سے اس لمحے کو جی رہے تھے۔ ہر پردہ درمیان سے ہٹتا چلا گیا۔ ان کے درمیان ہر دیوار ٹوٹ کر مٹ چکی تھی۔ شاور کے نرم پانی کی بوندیں ان کے جلد پر گرتی رہیں اور ان کے جسموں کے درمیان بڑھتی غربت نے ہر لمحے کو مزید شدت بخشی۔ ریشم کی سانسیں ہارون کی سانسوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھیں اور اس کے اندر کی ہر لہر اس کے دل کی تیز دھڑکنوں سے جڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کے آنکھوں میں ایک ایسا گہرا رشتہ جو لفظوں سے زیادہ خاموشی سے بولا جا رہا تھا۔ شاور کا پانی جیسے ان کے درمیان کی تمام دوریوں کو دھو رہا تھا، اور وہ لمحہ جتنا گہرا ہو رہا تھا، اتنا ان کی محبت کا رنگ چمکتا ہوا جا رہا تھا۔ ہارون کی گرفت میں ان کی نرم دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور ہچکولے اس کی سانسوں سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے تھے۔ شاور کی بوندیں ان کے جسموں پر مسلسل گرتی رہیں، جیسے وقت کی ہر گزرتے لمحے میں محبت کی شدت اور گہری ہوتی جا رہی ہو۔ ریشم کی آنکھوں میں ایک بے خودی کا عالم تھا اور اس کے نرم لپس پر ہارون کا لمس جیسے اسے کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ہارون کے جسم کی حرارت اور اس کے قریب ہونے کی خواہش نے ریشم کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ان کے درمیان کی قربت کی شدت ہر لمحے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں اس لمحے میں اتنی گہرائی سے ڈوبے ہوئے تھے کہ وقت کا گزرنے کا محض ایک دھندلا سا خیال بن چکا تھا۔ ایک طرف رومان شاہ کی بے بسی تھی، دوسری طرف میرب کی بے بسی۔ ان سب کے درمیان پھنسا ہوا شامیر تھا، جس کی اپنی بیوی اس پر یقین کرنے کو تیار رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر مجبور اور دکھوں کے طوفان میں ڈوبے ہوئے تھے اور کسی کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، مگر دکھ ہو یا سکھ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ وقت بدلتا اور حالات بدلتے ہیں، اندھیرے کے بعد روشنی کا دیدار ہوتا ہے۔ ان کی آج زندگیوں میں آئے ہوئے طوفان کو بھی ایک دن تھمنا تھا، لیکن شاید اس طوفان کو روکنے والا شیر جب تک اپنے اپنوں کے درمیان نہ پہنچے تب تک اس طوفان کا رکنا ناممکن ہے۔ وقت کے دھارے پر سب اپنی آزمائشوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بہت جلد
مگر بہت جلد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ خوبصورت شہزادہ اپنے گھر پہنچنے والا تھا، اور وہی تھا جو ہر رشتہ سنوار کر ٹھیک کر سکتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت کا دھارا سب کو کہاں اور کس موڑ پر لے جاتا ہے۔ شامر کتنی دیر تک میرب کو دیکھتے ہوئے اس میرب کو ڈھونڈ رہا تھا جو کہیں کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرب کا چہرہ اداسیوں میں گم تھا، خاموش نظریں، زرد چہرہ، اور شاید خود میں ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شامیر کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اپنی بہن کو ایسے دیکھنا۔ میرب اس کی جان سے پیاری بہن تھی جس کی خاطر کبھی اس نے رومان شاہ جیسے اڑیل انسان کے ساتھ بھی پنگا لے لیا تھا۔ اپنی بہن کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے شامیر نے رومان شاہ کے ساتھ زبردستی اپنی بہن کا نکاح کروایا تھا۔ آج بھی اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر بھی اپنی میرب کے لیے خوشیاں لے جاتا، مگر سب کی نظروں میں رومان شاہ مر چکا تھا۔ شامیر نے اب تو آس ہی توڑ دی تھی کہ اس نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ رومان سے اب اس دنیا میں نہیں، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اسے میرب کے پاس آنے سے روک سکتی۔ 1 سال تک کوئی رابطہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہی تسلیم کرتے ہوئے شامیر کو اب میرب کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ میرب بچوں سے، گھر سے، دنیا سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ میرب جو کبھی چہکتی ہستی تھی، ہر وقت باتیں کرتی تھی، اب ایک پتھرائی ہوئی خاموشی کا مجسمہ بن چکی تھی۔ رومان شاہ کے مر جانے کی خبر نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ خبر جو اس کے دل پر کسی قیامت کی طرح گزری، اسے گم سم کر گئی، وہ ہمیشہ گم رہتی جیسے کوئی روشنی کا دیا اچانک بجھ گیا ہو۔ شامر اپنی بہن کے وجود میں چھپے اس درد کو محسوس کر سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی کو کیسے توڑے؟ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرب، میرا بچہ، کب تک خاموش رہو گی؟ کچھ تو بولو، اپنی یہ خاموشی توڑو۔ شامیر نے بے بسی سے میرب کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی گہری خاموشی میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے، نہ کوئی جذبات، سب کچھ وہی ختم ہو گیا ہو جہاں سے یہ درد شروع ہوا تھا۔ رومان شاہ اگر میرب کی محبت میں اتنا تڑپتا تھا تو محبت اس طرح کی بھی کم نہ تھی، اس کی طرف سے بھی کم نہ تھی۔ اگر وہ شیر جوان اپنی میرب کی زندگی کے لیے اس کی لڑکی کی قید میں تھا تو دوسری جانب اس کی جانے شاہ نے بھی دنیا سے اپنا ہر رشتہ توڑ رکھا تھا۔ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، ایک دل سے نکلی ہوئی سچی محبت دوسرے دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ رومان شاہ کی محبت پاکیزہ اور سچی تھی، اس کی جانے شاہ کی محبت میں بھی کہیں کوئی کھوٹ، کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر رومان شاہ نے اسے جانے شاہ کہہ کر پکارتا تو وہ اسی لائق تھی اسے ایسے جانے شاہ کہا جائے۔ دو دلوں کے ایک کی یہ داستان، ان کے جذبات کو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا ثبوت تھی۔ میرا بچہ، پلیز کچھ تو بولو، تمہارا بھائی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ شامیر کی آواز میں درد اور بے بسی تھی۔ وہ بار بار میرب کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ شامیر کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اس کی برداشت کی حد کم ہو رہی تھی۔ میرب کی خاموشی اس کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ہر جذبے سے عاری ہو چکی ہے، ایک ایسی حالت میں جہاں نہ کوئی احساس اور نہ ہی کوئی امید۔ میرا بچہ، کچھ تو بولو میرب۔ مگر میرب کی خاموشی ایک گہرائی کھائی کی مانند جس میں شامیر خود ہی ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ شامیر کا ضبط بلاخر جواب دے گا، وہ جھٹکے سے میرب کے پاس سے اٹھا اور تیز قدموں سے ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اپنے ہاتھوں کو زور سے دیوار پر مارتے ہوئے گہری سانسیں لینے لگا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی اور دل میں ٹوٹتے ہوئے احساس کا طوفان ہو۔ شامیر نے اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرب کی حالت نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا اور کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ کہاں ہو رومان شاہ؟ آ کر دیکھو، تمہاری جانے شاہ، تمہاری بیوی پل پل مر رہی ہے تمہارے بغیر۔ کیوں کرتے تھے تو اس سے اتنی محبت، جب تم نے اسے چھوڑ کر ہی چلے جانا تھا؟ کیسے سنبھالوں اسے؟ آ کر طریقہ تو بتاؤ۔ میں نہیں سنبھال پا رہا اسے، وہ پاگل ہے تمہارے پیار میں۔ کیوں نہیں جینا سکھایا تھا اسے اپنے بغیر؟ تم نے خود سے دور ہونا تھا تو خود سے دور ہو کر جینا سکھایا ہی نہیں، ان 2 سالوں کی دوری میں بھی نہیں۔ تم نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، نفرت میں بھی تمہارا رابطہ اسے قائم رہا۔ اب میں کیا کروں، کیسے سنبھالوں یہ سب کچھ؟ رومان شاہ، تم واپس آ جاؤ یارا، تیرے بغیر یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے۔ اگر دنیا کی کوئی بھی قیمت چکا کر تجھے واپس لایا جا سکتا تو میں تجھے ضرور لے کر آتا۔ شامیر کا ضبط ٹوٹا ہوا تھا، ایسا ٹوٹا کہ اس کی درد کی کرچیاں اس کے وجود کو چھلنی کرنے لگی۔ وہ خاموش اپنے اندر گھٹتے ہوئے ہر لفظ کو بار بار سوچ رہا تھا، بیٹا صبر سے کام لو میرا بچہ، اگر تم ہمت ہار جاؤ گے تو کون سنبھالے گا ہم سب کو؟ ہم تو پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ شامیر کی ماں نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ ایسا لگا جیسے ایک بچہ جو درد سے چور ہو چکا ہو اپنی ماں کی آغوش میں سکون ڈھونڈ رہا ہو۔ ماما، کب ہوگا یہ سب ٹھیک؟ کیا ہو
کیا ہو گیا مما؟ کس کی نظر لگ گئی ہے؟ کیوں ہماری خوشیاں لمحوں میں اجڑ گئیں؟ میں کیا کروں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا جس سے میں ایک سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ صبر، صبر میرا بچہ، صبر۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے دکھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری آزمائش ختم کرنے کا وقت بھی طے کرتا ہے۔ تم ہمت کرو بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہو، مگر سوائے صبر کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میرے بچے، میری جان، اس طرح مت ٹوٹو۔ شامیر کی ماں نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور محبت سے سمجھاتے اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اندر سے پوری طرح بکھر چکا ہے۔ شامیر کی نوکری جھوٹے الزام کی بنا پر جا چکی تھی، ایسا الزام جیسے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے سب خواب بکھر چکے تھے، محبت اور ازدواجی رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ شامیر کی بیوی اپنی جگہ پر، اپنے فیصلے پر حق بجانب تھی۔ وہ جذباتی طور پر شامیر سے اپنا ہر رشتہ ختم کر چکی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے نہ تو اس کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی بات کرتی تھی، دونوں الگ کمروں میں سوتے تھے۔ مرحا کی خاموشی، بچوں کی ذمہ داری اور حالات کا دباؤ شامیر کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا، اپنی ذات کے اندر دب کر رہ گیا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا مگر اس نے صبر سے کام لیا، لیکن اب اس کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ ماما، اب اور صبر نہیں ہوتا، میری طاقت تھی وہ، اور اب تو وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں، اور کتنا صبر کروں؟ ایک طرف وہ ہے جو مجھ سے مکمل طور پر کٹ چکی ہے، اور دوسری طرف میرا ہے جس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ماما، میں کیا کروں؟ کس طرح خود کو اس بوجھ سے نکالوں؟ میں ٹوٹ چکا ہوں۔ ماما بتائیں، کیا صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ شامیر کی آواز لرز رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی اور ماں کی آغوش میں اس کا وجود مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، جب بندے کا صبر جواب دینے لگے تو اللہ اپنی آزمائش ختم کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ شامیر کی ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو تم میرے ساتھ ہو، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ماما، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شامیر کی آواز میں اضطراب تھا، وہ فوراً اپنی ماں کے ساتھ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شامیر کے بابا پر بستر پر ڈھال پڑے تھے، ان کی حالت بری تھی۔ بابا پلیز ریلیکس ہو جائے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ شامیر نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جسے پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ شامیر، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، شامیر کی ماں نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں ماما، آپ گھر پر رہیں، میرے کے پاس کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیٹا تم اکیلے کیسے لے کر جاؤ گے؟ کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں سب سنبھال لوں گا ماما، آپ فکر نہ کریں۔ شامیر نے اپنی ماں کا ماتھا چوم کر انہیں تسلی دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شامیر نے اپنے بابا کو سہارا دیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی کی کھڑکیاں کھلیں اور ہوا میں نمکین خوشبو تھی۔ شامیر کی نظر مسلسل سامنے کی سڑک پر تھی، جیسے وہ وقت کو روکنا چاہتا ہو۔ دل میں ایک شدید اضطراب تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے بابا کو اس کی حالت میں دیکھنا تھا، اپنی ماں کو سکون دینا تھا۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی لیکن شامیر کا دل ایک جگہ پر رکا ہوا تھا۔ شامیر کی نظریں اپنے بابا کی حالت پر مرکوز تھی، جن کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ ان کے لیے ایک نئی آزمائش بن رہا تھا۔ اپنے بابا کی حالت دیکھ کر شامیر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بابا پلیز تھوڑا سا اور صبر کیجیے، ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ شامیر نے انتہائی احتیاط سے ان کی حالت کو خیال رکھتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں بے چینی اور غم کی شدت تھی۔ دل میں وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کوئی اور دکھ نہ دینا، تیرے اس بندے میں اور سہنے کی ہمت نہیں۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، میری آزمائش ختم کر دے، اگر مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی سزا ختم نہیں ہوئی تو مجھے معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میرے بابا کو تندرستی اور صحت یابی والی زندگی دے۔ شامیر کی آنکھوں میں بے حد اضطراب اور غم تھا، اور اپنی تمام تر طاقت لگا کر اپنے بابا کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل ہے، مگر کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ اس کے بابا کی حالت کافی خراب ہے۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا کو اگر کچھ ہوا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے بابا کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے بابا کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہوئے اسپتال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل اللہ سے صرف ایک ہی بات مانگ رہا تھا، میرے بابا کو صحت دے۔ میرے مالک میری گاڑی کی پارکنگ میں آ کر رکی اور شامیر اپنے بابا کو فوراً سے اسپتال کے اندر لے آیا۔ ٹریٹمنٹ کی تمام تر کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں، مگر شامیر کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ تیری ذات کے سوا کچھ نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ ہماری آزمائشیں تیری رضا کے تحت اور تیرے ہی حکم سے ختم ہوں گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس وقت کے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ مشکل وقت میں بندہ اللہ کی ذات سے ہی امید رکھتا ہے، اور اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا۔ اب اس کا دل اللہ کے فیصلے کے مطابق سکون پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمرجنسی کے روم کے اندر سفید دروازے اور دیواروں سے گھرا ہوا بیڈ، جس پر شاہ
शमीर का बाबा आंखें बंद किए बेहोश लेटा था। रेशम आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। हारून तौलिए से अपने सर पूंछते हुए इसके करीब आकर खामोशी से खड़ा होकर इसे देखने लगा। इसकी आंखों में रेशम के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ झलक रही थी। इस तरह क्या देख रहे हैं? रेशम ने मुस्कुराते हुए आईने में हारून के अक्स को देखकर पूछा। मैं देख रहा हूँ मेरी बीवी कितनी प्यारी लग रही है। हारून ने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने दोनों हाथ इसके पेट पर बांधे और इसकी पूंछ से सीना सीना लगाकर इसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। जी नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरत आपका दिल है। आपकी आंखें हैं जिनमें खूबसूरती दिखाई देती है, वरना रेशम में तो कुछ भी खास नहीं। रेशम ने नरमी से कहा। रेशम तो अनमोल इस वक्त होती है जब हारून ने इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। ऐसी बातें मत किया करो रेशम, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुझे हमेशा ऐसी ही बीवी की तलाश थी। हारून ने मोहब्बत से अपनी बाहों में भर लिया, नरमी से इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके रुखसारों पर प्यार से लपक दिया। रेशम ने पलकें झुकाए हारून की बातों को दिल में उतारते हुए एक गहरी सांस ली। इसके दिल में शुक्रगुजारी और मोहब्बत का समंदर मौजूद हो गया और वो खुद को हारून के लम्स में इतना महफूज महसूस कर रही थी कि जैसे दुनिया की कोई भी परेशानी इस तक नहीं पहुंच सकती। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन ये नमी दुख या कमजोरी की नहीं बल्कि खुशी और सुकून की थी। हारून की हर बात ने इसे याद दिलाया कि वो अकेली नहीं है, कि इसका वजूद किसी के लिए अहम है। आईने में खुद को देखते हुए वो खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। हारून की मोहब्बत ने इसे मुकम्मल कर दिया था। अपने दिल में उमड़ते हुए खौफ को रोक नहीं पा रही थी। हर लम्हा इसे एक अजीब सा डर लगा रहता था। रेशम ने हिचकिचाते हुए दिल की बात को जुबान पर लाने का फैसला किया। हारून, हम्म मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। हारून ने नरमी से इसके कान के करीब लब ले जाते हुए नरमी से कान के लोगों को बेहद करीब जाकर सरगोशी करते हुए कान के नरम हिस्से को लबों पर लेकर हल्का सा खिंचाव महसूस करते हुए उसके वजूद में सनसनाहट भर दी। हारून के लबों की जुनबिश से रेशम के मुंह से बेख्तियार एक ठंडी सी आह निकली। रेशम ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सांस ली। हारून, प्लीज हारून, मेरी बात ध्यान से सुने, जरूरी बात है। कुछ दिनों से मुझे एक नंबर से रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हारून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए संजीदगी छा गई। उसने फौरन रेशम के चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से देखा। कब से आ रही हैं और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रेशम की आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी मगर इसके लिए इसलिए नहीं बताया कि शायद ऐसे कोई रॉन्ग कॉल हो, मगर अब ऐसी कॉल्स मुसलसल आती हैं जब आप घर पर नहीं होते और जब मैं फ़ोन उठाती हूँ तो फ़ोन बंद हो जाता है। हम्म हारून ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका हो। फिक्र मत करो, मैं ये मामला अभी देखता हूँ। रेशम के माथे पर प्यार से लब रखते हुए हारून ने इसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे इसको अपने सीने में महफूज करना चाहता हो। रेशम ने आईने में इसकी परेशान शक्ल को देखा और इसके सीने पर मजबूती से रख दिया। हारून का मजबूत वजूद इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा था। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मुझे दिखाओ, किस नंबर से कॉल्स आती हैं। लाओ दिखाओ मुझे। रेशम ने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल से अपना फ़ोन उठाया और हारून को दिया। हारून ने फ़ोन खोला और कॉल्स लॉग देखना शुरू किया। जिस नंबर की निशानदाही रेशम ने की वो तुर्की का था। हारून के चेहरे पर लम्हे भर को एक साया सा गुजरा, लेकिन इसने खुद पर काबू पा लिया। वो समझ गया कि जो सुल्तान की कोई चाल है, जो इसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए रॉन्ग कॉल्स कर रहा है। हारून ने रेशम की तरफ देखा, लेकिन अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने दिया। वो चाहता था कि रेशम को कोई खौफ या फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो इसकी हिफाजत और सुकून को किसी भी कीमत पर मुकदम रखना चाहता था। ये किसका नंबर है? क्या ये सुल्तान का हो सकता है? रेशम ने उलझन भरे लहजे में पूछा। हारून ने नरमी से मुस्कुराते जवाब दिया, नहीं मेरी जान, ये इसका नंबर नहीं है। मेरे ख्याल में किसी और का है। हो सकता है, रॉन्ग कॉल्स आती रहती हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने दोबारा कभी ऐसी कॉल्स रिसीव नहीं करनी। मैं ये नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, अब तुम सिर्फ मेरी कॉल उठाओगी, ठीक है? कहते हुए हारून ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर एक झटके से रेशम को अपनी बाहों में खींच लिया, इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे इतने करीब कर लिया कि रेशम का दिल धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हैं? रेशम ने सर शर्माते हुए कहा। कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को खुद में कैद करना चाहता हूँ, हारून ने शरारत से कहा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रेशम ने हिचकिचाते हुए कहा। कुछ देर पहले आप शावर के नीचे बहुत कुछ कर चुके हैं, अब मजीद नहीं। हारून ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे मजीद करीब किया और शरारती अंदाज में बोला।
شاور کے نیچے تو ہلکا پھلکا رومانس ہوا تھا، کیا اتنے سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہارون پلیز مجھے جانے دیں۔ ریشم نے گھبرا کر خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ ہارون نے مزید شرارت سے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے ہوئے کہا۔ ریشم کسی طرح خود کو چھڑا کر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہارون نے مسکراتے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ جیسے ہی ریشم کمرے سے نکلی، ہارون کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے آدمی کو کال کر کے نمبر بھیجا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے شک کے پیچھے واقعی سلطان کا ہاتھ ہے یا کوئی اور کہانی چل رہی ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں اب محبت کی چالاکی اور احتیاط نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔